अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, असर हाजिर में जहां दुनिया भर को बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमी हिद्दत का सामना है, वहां जंगलात का कटाव या जंगलात को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना संगीन तरीन बदयांती ना सिर्फ कौम के साथ है बल्कि पूरी इंसानियत को तबाही के दहाने पर ले जाने के मुतरादिफ है। मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया भर में जैसे जंगलात का कटाव जारी है, उस तरीके से अगर जारी रहा तो दुनिया बहुत जल्द एक ऐसे इंसानी अलमिया की तरफ जा सकती है की ओर नहीं होगा। 1960 के बाद से अगर हम देखते हैं तो जैसे कोविड-19 ने भी हमें बता दिया, ऐसी ऐसी बीमारियां दुनिया भर में आ रही हैं जिनका पहले नहीं था। 30% से ज्यादा बीमारियां जो 1960 के बाद से रिपोर्ट हो रही हैं, उनका ताल्लुक जो डिफरेंट जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियां और जमीन की हैयत चेंज होना है उनसे रिलेटेड है। IPCC इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती इस्तेहकाम अगर लेकर आना है तो किसी मुल्क का रकबा 25% जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। चीन इस म्यार पर पूरा उतरता है क्योंकि समंदरों के बाद जो सबसे बड़े कार्बन स्टोर्स हैं वो आपके जंगलात हैं। जंगलात जो सबसे बड़ी खिदमत इंसानियत की करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको जज्ब करके करते हैं। अगर वतन अजीज की बात की जाए तो हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ती आबादी के साथ साथ 5% से भी कम रह गया है। हमारी डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज रफ्तारी से जारी है। अगर पाकिस्तान के लैंड फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो हमारा नंबर दुनिया भर में 110 है इस हवाले से। अच्छा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जंगलात की दो ऐसी नायाब तरीन अकसाम मौजूद हैं जिनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ियारत में मौजूद सनोबर के दरख्तों की। ये वाले जो जंगलात हैं इनको यूनेस्को ने पहले भी माहौलियाती असासा डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा जो तेमर के जंगलात हैं, ये जंगलात कराची की साहिली पट्टी पे वाक़े हैं और ये जितनी भी समंदरी आफतें आती हैं उनके नज़दीक एक सीसा पिलाई दीवार बन के रह जाते हैं। हम अपने जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बना सकते हैं? शररकारी इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। पूरी कौम हंगामी बुनियादों पर इस मिशन पर कैसे लग सकती है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्लाइमेट एक्सपर्ट मुनीर अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ अभी जो रिसेंट मागला की पहाड़ियों में लगी हुई आग है वहां से करें, हर साल जैसे शदीद हीट वेव आती है, कौन से ऐसे अवामिल होते हैं आग लग जाती है? ये क्या मैन मेड डिजास्टर है या इसमें दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स शामिल हैं? देखिए, दो तीन बातें इसमें होती हैं। पहली बात तो जैसे कहा कि मैन मेड, क्योंकि जितने भी हमारे जंगलात के मसाइल हैं वो ज़्यादातर मैन मेड हैं। इंसान अपने हाथों से अपना कुआं खोदता है और जो आपके ज़ाती मुफादात हैं वो ज़ाहिर है कि वो उसकी एक वजह होती है। और जंगलात को काट लिया जाता है तो फिर उसको जब वो साफ़ हो जाता है और वहाँ पे दरख्त नहीं रहते तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा तरीका किया जाता है ताकि जुर्म का निशान मिट जाए। और आपने देखा होगा कि बाज़ हमारे दफातर के अंदर इतने, जिस दफ्तर के बारे में कहा जाता है कि यार इसके अंदर काफ़ी घपले होते हैं तो उसका रिकॉर्ड जल जाता है। तो इसी तरह से जो रिकॉर्ड आपको जंगल के अंदर होता है वो उसको ज़ाया करने के लिए भी ये किया जाता है। लेकिन कुछ अचानक स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें से हम ऐसा ऑयल और ऐसे मादा निकलता है कि जो बहुत ज़्यादा हीट के अंदर वो फ्लेयर अप होता है और आग चिंगारी भड़कती है तो वो फिर लग जाती है। और फिर इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ मौजूद हैं, जैसे फ्यूल है, पत्तों की खुश्क पत्तों की फॉर्म में मौजूद है, तेज हवाएं जो विंड्स हैं वो भी मौजूद है और शदीद तरीन मौसम टेम्परेचर भी है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो जब वो चिंगारी जो है उसमें से वो भड़क उठती है तो वो फिर जो आपने कहा कि वहाँ पे ड्राई ये खुश्क पत्ते होते हैं या ऐसी टहनियाँ होती हैं, वो ज़ाहिर वो फिर बढ़ते बढ़ते फिर हवा है वो उसको फैलाती है। लेकिन जो मार्गला की पहाड़ियों की आप बात कर रही थी ना, तो इसमें तो ज़्यादा जो असर है या कह लो कि ज़्यादा अमल दखल जिस बात का है वो ज़्यादा मैन मेड है। और अभी आपने देखा कि कुछ लोगों के ऊपर जो है आग लगाने के हवाले से FIR भी दर्ज हुई है। कुछ 5-7 लोग जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान के बाद उनके ऊपर FIRs हुई हैं और उनके ऊपर ज़ाहिर है कि अभी तो उन शक की बुनियाद पर पकड़ा जाता है या जो कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं वो तो बाद में। लेकिन अभी तक इतने वक्त से मार्गला हिल्स के ऊपर आग लग रही है और हम अभी तक किसी को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा पाए।
اس میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں شعور اور آگاہی کی بات کی جائے، کیونکہ عوام جو ہے اس کو بتانا بھی تو ہے نا کہ یہ جنگلات ہی آپ کی بقا کے ضامن ہیں۔ اس کے لیے آپ موسیقاروں کی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ کے آرٹسٹ کمیونٹی ہے، اور ایسے شاعر ہو سکتے ہیں جو انفلوئنس کر سکیں، انفلوئنسرز ہو سکتے ہیں۔ شعور و آگاہی کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ شعور و آگاہی تو ہم کر رہے ہیں، وہ تو عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں نا، ان کا خاتمہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے اب میں واپس مارگلا ہلز پہ آؤں گا، اس کے ایک فیکٹر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہاؤسنگ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں نا، وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھر بنانے، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں نے آ کے یہاں پہ زمینیں لی ہیں، اب وہ وہاں پہ کنسٹرکشنز کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا دیکھا جانا ضروری ہے، اور پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور سی ڈی اے کو جو اس کے اور ہماری جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، ان تینوں کو مل کے کوئی ایک مربوط ایسا چیکنگ کا سسٹم بنانا پڑے گا، مانیٹرنگ کا سسٹم بنانا پڑے گا، تاکہ یہ دوبارہ سے نہ ہو پائے۔ جو آپ نے بات کی وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود نشاندہی کریں۔ پہلی بات تو یہ وہ اپنی نشاندہی کریں کہ کیا جو میں کر رہا ہوں، میرا جو فعل ہے، کیا وہ ایک اجتماعی مفاد کے خلاف ہے۔ پہلے سب سے زیادہ خود کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، کیونکہ پکنک منانے گئے وہاں پہ فارسٹ کے بیچ میں، وہاں پر اگر ذرا سی بھی چنگاری ہے تو بھڑک اٹھے گی۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ مارگلا ہلز کی آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے اسموکرز بھی جاتے ہیں، آپ ویسے گئے اور کیا، پھینکا اینڈ دیٹس اٹ، اور وہ سارا معاملات خراب ہو گئے۔ لیکن جب ہم ناردرن ایریاز کی طرف کو ٹریول کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو سینکڑوں برس پرانے درخت ہیں جس سے بے دریغ طریقے سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہم انسانوں کے قتل عام پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو قدرت کا یا قدرتی نظام کا جو قتل ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کوئی بہت زیادہ، ہمارے اپنے لوگ نہیں، حالانکہ یہی نظام ہی تو ہماری بقا کا ضامن ہے۔ ہمارا سانس، ہماری آکسیجن یہاں سے آنی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کا پانی یہاں سے آنا ہے، آپ کے جو بایو ڈائیورسٹی کے دوسری پوری بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ آپ کے جنگلات کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کے جنگلات آپ کی ادویات کا بہت بڑا سورس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے افراد ہیں ان کا روزگاری جنگلات سے وابستہ ہے، ایسے وہاں سے پھل نکلتے ہیں، ایسی سوغات نکلتی ہیں جنگلات سے۔ اچھا، اگر ہم اس حوالے سے اگر لیگل فریم ورک کی بات کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل فورسٹ میجسٹریٹ تعینات کیے جائیں، یا جو ایسے جنگلات کے کٹاؤ سے ریلیٹڈ مقدمات ہیں ان کی بہت ہی مؤثر پیروی ہونے کی ضرورت ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت۔ اس میں جو آپ نے انوائرمنٹل یا فارسٹ میجسٹریٹ کی بات کی، ہمارے ہاں ایک فارسٹ واچ گارڈز وغیرہ کا ایک سسٹم موجود ہے، لیکن ان کے پاس کیا ہے، وہ بیچارے لاٹھیوں سے اور سائیکلوں کے اوپر یا پیدل جو ہے اپنے جنگلات کا، یعنی ایک بہت بڑا جو ٹریجر ہے ہمارا، قومی خزانہ کہہ لیں، قدرتی خزانہ، اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اور جو اس کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس بندوقیں ہیں، تو جیپیں، تو وہ سارا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مستحکم کیا جائے، اس کو ایسے ریسورسز دیے جائیں اور پھر اختیارات دیے جائیں، جیسے ابھی آپ نے فارسٹ میجسٹریٹ کی بات کی ہے، اور آپ کا جو جی آئی سسٹم ہے اس کو آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو انوینٹری پتہ چلے گی۔ اگر آپ کو ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے سیٹلائٹ سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس سے آپ پوری زمین کے، پورے ارتھ پلانٹ کے جو لینڈ سرفیس ہے اس کا آپ ایک ایک چیز کا آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ وہ روز کے روز کئی ملین تصاویر جاری کرتے ہیں کہ یہاں پر آج یہ تھا اور آج یہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کوئی ایسے سسٹمز ہمارے ہاں موجود ہیں یعنی دنیا کے اندر جس کو ہم لے کر چل سکتے ہیں، اور میں 100% آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ایک تو ان کو اسٹرینتھن کیا جائے جو فارسٹ واچ گارڈز ہیں، پھر جو فارسٹ میجسٹریٹس آپ نے جو لفظ استعمال کیا یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہو جس طرح فوجی عدالتیں ہیں نا، آپ کا فوری انصاف 2-4 ہفتوں میں انصاف ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ڈن اور ناٹ ڈن، وہ جو وکیلوں کے جھمیلے اور ان کا وہ جو ہے اسے نکل کر اگر اس طرح کہ آپ ریپڈ جسٹس دیں گے، یعنی فوری طور پر اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تو ایسے عوامل جو ہیں وہ شرارت کرتے ہی رہیں گے۔ اگر ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے کلائمیٹ ہٹ کنٹری ہے، ورسٹ کلائمیٹ ہٹ کنٹری ہے، ہماری معیشت اس وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔
چونکہ ہمارے جنگلات جو ہیں وہ ہماری معیشت کے ضامن بن سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہماری موسمیاتی حدت اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے ساتھ آپ کے جنگلات کا سروائیول، ان کی بقا کیسے ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیں جس طرح دل جو ہے وہ آپ کے پورے جسم کا نظام چلاتا ہے. اگر آپ کا دل جو ہے وہ خون پمپ کرنا بند کر دے یا اس کو ریگولیٹ کرنا بند کر دے تو وٹ وڈ ڈو؟ آپ جتنا مرضی دماغ اپنا استعمال کر لیں، جتنی مرضی اے آئی استعمال کر لیں، جو کچھ، لیکن آپ اپنے جسم کو، اپنے جو نظام ہے اس کو نہیں. جنگل جو ہے یہ اسی طرح جو ہمارا پورا نظام ہے اس کا دل ہے. اس کی کوئی بھی آرٹری بند ہو جائے گی تو اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہوگا. اور ہمارے ہاں تو چاروں کی چاروں آرٹریز کی ہیں. اور سمجھ لیں کہ ہمارا فارسٹ جو ہے، ہمارے جنگلات جو ہیں وہ آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں جس طرح سے آئی سی یو کے اندر مریض کو کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان جنگلات کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نہیں کی تو جو کلائمیٹ ہٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیزاسٹرز آنے ہیں. میں نے اور آپ نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے کیا کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا، آپ نے بھی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ابھی ڈیزاسٹرز آنے ہیں، بہت آنے اور ہیں. جنگلات جو ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے سیو کر سکتے ہیں. جیسے 2022 کا بڑا خطرناک فلڈ آیا اور اس میں ہم نے اپنی معیشت کا بھی بہت بڑا نقصان کیا، $30 بلین تک کا نقصان کیا. اگر اس وقت ہمارا جو فارسٹ کور ہے وہ 25% والی شرح جو کہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے رقبے کا 25% جنگلات پہ مشتمل ہونا چاہیے، اگر ہم نے اس کو فالو کیا ہوتا، کیا ہمارا نقصان اتنا ہی زیادہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ $30 بلین کا نقصان ہوا. $30 بلین کی اگر اکانومی آپ کی ضائع ہو گئی صرف ایک فلڈ میں. اب اس کی کازز کیا ہیں؟ آپ کے جو ناردرن ایریا سے فلڈز وہاں سے آتے ہیں، آپ کا جو سوات والا ایریا جو ہے ادھر سے آتے ہیں، بلوچستان. اب بلوچستان میں دیکھ لیں وہاں پہ فارسٹ کور کی کیا صورتحال ہے. ابھی آپ نے وہاں پہ زیارت کے جنگلات کی بات کی، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے؟ یہ سب بیرن لینڈ. ہم نے کبھی اس کو کلٹیویٹ کرنے کی یا اس طرح سے گرین کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم کمیونٹیز کو، وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ ملا کے اس کو کام کرنا شروع کریں. چین کی آپ نے مثال دی. چین میں برسوں پہلے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ انہوں نے 98 میں ایک ماڈل ڈیولپ کیا. حکومت نے کہا کہ زمین ہم دیں گے، سیڈ ہم دیں گے، ساری ٹیکنیکل سپورٹ ہم دیں گے، آپ نے صرف مینیج کرنا ہے اور اگلے 5 سال تک ہم نے آپ سے پروفٹ نہیں مانگنا. وی ول کیپ انویسٹنگ. ہم اس میں سرمایہ کاری کرتے رہیں گے. اس کے بعد جو بینیفٹس ہوں گے وہ آپ کے ہیں. ہاں، اس کے بعد جو بینیفٹس کا جو اس کی ریشو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ حکومت کو کتنا جانا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں پر وہ علاقے سرسبز و شاداب ہو گئے اور انہوں نے پھل پھول دینا شروع کر دیے جو کبھی نہیں ہوئے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب آپ کی حکومتوں کی کنسسٹنسی نہیں رہتی اور آپ کا جو گورننس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو، اور آپ کمیونٹیز کو ساتھ میں لے کے نہیں چلتے تو تب کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب آپ ایک انوویٹو ٹیکنیک کی طرف آپ آئے ہیں. اگر ہم اس طرف دیکھیں تو ایک اور بھی بدست ٹیکنیک جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں فالو ہو رہی ہے، ڈرون سیڈ کلٹیویشن. کہ ڈرون کے ذریعے سے ہی آپ سیڈ کلٹیویشن کریں گے. ایسی اور کون سی انوویٹو ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں جو پاکستان کے انوائرمنٹ، یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کی جو دیگر زمینی حقائق ہیں اس کے اکارڈنگ یہاں پر امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں؟ ڈرون سیڈنگ جو ہے نا، یہ ایک اچھا عمل ہے. جیسے آپ پہاڑوں کے اوپر وہاں پہ جا کے آپ نہیں کر سکتے. جب اسلام آباد کی اگر پرانی 1960 کے یا 1950 کی اگر تصویریں دیکھیں تو یہاں پہ، لیکن یہاں سے جہازوں سے بہت سارے سیڈز جو ہیں وہ پھینکے گئے اور اس کو زیادہ گرین بنانے کی. تو یہ ایک اس وقت کے جو صدر تھے ان کا ایک ویژن تھا اور یہ سارا کچھ ہوا اور اب بھی یہ ہو سکتا ہے. مقامی لوگوں کی جو اونرشپ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے علاقے میں ہم نے کوئی بیج پھینک دیے اور آپ کو اونرشپ نہیں دی تو کیا ہوگا؟ آپ تو اس کی حفاظت نہیں کریں گی. اور میں بیج پھینک تو میں نے جہاز سے یا ڈرون سے بیج میں نے پھینک دیے، بارش آئی، اگ بھی گئے. who will take care of those plants؟ اچھا، آپ نے ٹیک کیئر کا بتایا نا کہ اس کی حفاظت پھر کس نے کرنی ہے. اگر میں
ترکی کی ایک مثال، ترکی میں یہ ہوا کہ 2019 کے اندر انہوں نے 2000 سے زائد مقامات کے اوپر 1.1 کروڑ درخت لگائے گئے، بلکہ وہاں پر تو ایک صوبہ تھا کہ وہاں پر جو کورم، وہاں پر 3 لاکھ سے زائد درخت لگائے گئے 1 گھنٹے کے اندر، انہوں نے ریکارڈ بنایا دنیا کا۔ بالکل صحیح۔ مگر اس کے بعد جو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ ٹیکنیک بھی اتنی کارآمد نہیں گئی، چونکہ وہ بہت سارے جو اس میں جو پودے تھے وہ مرجھا گئے تھے یا وہ اس طریقے سے وہ چل نہیں پائے تھے۔ تو کیا درخت لگا دینا یہ صرف اپنی ذمہ داری ادا کر دینا ہے، یہیں تک یہ بات ختم ہے، یا اس کے بعد ہم نے اس کے تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں پہلے تو جو ہم کہتے ہیں نا ٹری پلانٹیشن، تو ہم درخت نہیں لگا رہے ہوتے، اگر ہم لٹرل ٹرم میں لینا تو ہم پودے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پودے سے لگا رہے ہوتے ہیں یا سیڈلنگز لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بیج لگا رہے ہیں یا چھوٹے پودے جو نرسری سے لا کے ہم لگا رہے ہیں، تو آپ بڑے بڑے درخت کاٹنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں جنہوں نے 50 سال میں 100 سال میں جا کے درخت بننا ہے، تو یہ کوئی ریشنل اپروچ، ایک بات تو یہ ریشنل اپروچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ جب ہم نے پھینک دیے، آپ نے بیج پھینک دیے، اگر کوئی وہاں سے پرندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو بیج پڑا، وہ تو کھا گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایک لے مین ایگزامپل ہے۔ تو اب کیا وہ زمین میں اتنی جگہ پہ گیا، کیونکہ زمین نے اگانا ہے نا، جب تک وہ زمین کے اندر آپ کا وہ نہیں جائے گا اور اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ملے گا اگنے کے لیے، وہ نہیں اگے گا۔ تو اس لیے کہ میں جو ہمیشہ بہت وقت سے ایک کہتا ہوں کہ اپنے مقامی لوگوں کو آپ بڑی بڑی پالیسیز بناتے ہیں، بڑے بڑے ڈیسیجنز، بڑے بڑی کانفرنسز، ملینز لگا دیتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر بیٹھ کے گپ شپ کرنے اور میڈیا کوریج اور چیزیں، اس سے پروفائلنگ ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن مقامی لوگوں کو ان کو انوالو کرنا، ان کو اونرشپ دینا، گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات جو ہمارے سب نیشنلز ہیں، صوبے جو ہیں، یہ ان کے پاس ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی پاورز ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ٹرانسفر کریں، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور لوگوں کے پاس اونرشپ آئے گی۔ بالکل، اگر ہم اس میں اگلے نقطے کی طرف چلیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ درخت شجرکاری کے لیے آپ کا صرف ایک بیج ڈال دینا وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی بہت ساری محنت اس میں درکار ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہماری ساحلی پٹی ہے کراچی، وہاں پر جو تیمر کے جنگلات ہیں، انہوں نے اب تک اس کو کراچی کو بہت ساری قدرتی آفات سے بچا کر رکھا ہے، اور اب تک اگر یہ والے ان کا بھی پھر بھی ان کا رقبہ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو رہا ہے، یہ اپنے آدھے حجم پر رہ گئے۔ اسی طرح صنوبر کے جنگلات جیسے کہ وہ ان کا بھی رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا ماحولیاتی ایسٹ ہے۔ کیا جو ہمارے پاس آلریڈی موجود جنگلات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا اور انہی کو ہی بڑھانا ہی زیادہ فیوریبل ہے، یا نئے جنگلات لگانے کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ دونوں کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو چیز موجود ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے مینگرووز کی بات کی، مینگرووز کے اوپر پچھلے کچھ سالوں کے اندر بہت زیادہ کام ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے نا، ذاتی مفاد کے اور ارریشنل اپروچ جو ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتی، اس کو لے کے ہم چلتے ہیں، اور اس صد باب کے لیے جو ہمارے واش ڈاگز ہیں یا جو محافظ ہیں جن کو حفاظت کرنی چاہیے، وہ اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے پوری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی جتنے بھی یہ آبادی ہے، یہ سب کا سانجا ہے، اور یہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور دانشمندی کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو جہاں سے جنگلات ختم کر دیے گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنے ملک کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی بنائیں، اور یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں ان سے بھی بچا سکیں، ان کی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بڑا اچھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پر یہ کمی پہلے سے موجود ہے نئے جنگلات لگانے کی، تو اس کو لگایا جائے اور وہ دے دیے جائیں وہاں کے مقامی لوگوں کی تحویل میں دے دیا جائے۔ اچھا، مقامی لوگوں کی تحویل آپ نے بات کی، اس کے لیے کیا میں اپنی کریکلم کے اندر بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس طریقے سے اس کی اہمیت اجاگر کریں؟ اب ہم ایک بڑے ڈیفرنٹ ٹائم میں رہنے، کلائمیٹ ایمرجنسی کا سامنا پوری دنیا کو اور خاص طور پر پاکستان کو، تو اگر نوجوان نسل کے اندر بھی، آنے والی نسلوں کے اندر ہم نے یہ شعور پیدا کرنا ہے، تو اس میں کریکلم کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کریکلم میں دو طرح کی، ایک تو ہم نے پہلے ہمارا جو کریکلم ہے، ہم نے بہت زیادہ کتابیں لاد دی ہیں، اور بہت زیادہ کتابیں لاد دینے سے آپ کے بچے جو ہیں شاید رٹا مار کے پیپرز میں پاس ہو جائیں گے، لیکن ان کے پاس جو پریکٹیکل نالج ہے وہ نہیں آتی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہمارے بزرگوں سے،
تو وہ جو ایک فوک وزڈم تھی یا ایک دانشمندی جو تھی وہ اس کو آگے بڑھاتے تھے، اپنے بچوں کے اندر اس کو آگے ٹرانسفر کرتے تھے اور ان کو اچھے کام کرنے، درخت لگانے، پانی بچانے، یہ ہمارے دین سے ہے۔ آپ جب دیکھیں ہمارے دین کو آئے ہوئے کتنا وقت ہوا، 1400 1500 سال ہو گئے، تب سے یہ پریکٹسز جاری ہیں۔ اگر ہم صرف اسی فریم ورک کو لے کے تھوڑے ہر شخص گھر میں، ہم 26 کروڑ لوگ اگر روز ایک اچھا کام کریں تو ایک دن میں 26 کروڑ کام ہوتے ہیں۔ اچھا، کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں ماسٹرز کیا ایک یونیورسٹی کے اندر، یہ چند سال ہوئے، تو وہاں پہ میں نے ان کو تجویز یہ دی تھی کہ آپ ہر ہفتے 10 دن کے بعد ایک سبجیکٹ کی اسائنمنٹ رکھتے ہیں، تو آپ اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کیوں اٹیچ نہیں کرتے؟ اگر آپ اس کو پھر میں نے یہ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ایک ریٹن ایک ریکویسٹ بھجوائی تھی کہ لوگوں، آپ کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ہر سیمسٹر میں ایک بچہ اگر 3 پریکٹیکل اسائنمنٹس کرے تو کتنے ہزار بچے جو ہیں یونیورسٹی کے، وہ کتنے لاکھوں یعنی ایسی آن گراؤنڈ انٹرونشنز کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نمبر دیا جائے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اب ہم ذرا سولوشن کی طرف، اس کو کلوزنگ کی طرف آتے ہیں۔ ایکو ٹورازم اگر ہم نے پروموٹ کرنا، چونکہ سسٹینیبل ٹورازم جب تک نہیں ہوگا تو ایسے واقعات، آگ لگنے کے واقعات، جنگلات کا کٹاؤ یا ان کو کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچنا، یہ ہوتا رہے گا۔ تو سسٹینیبل ٹورازم، پوری دنیا جو ہے اس وقت ایکو ٹورازم کی بات کریے، اور ہمارے پاس تو انتہائی حسین ترین جنگلات، خوبصورت دل فریب وادیاں ہیں، یہ ٹرینڈ کیسے پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں بنیادی پھر اگین میں آؤں گا کہ جب تک آپ کی ریشنل اپروچ نہیں ہوگی نا چیزوں کے بارے میں، ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں سڑکیں بنا دو، ہم سڑکیں بنا دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم کھابے کے بڑے شوقین ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ کھابے کھول دو، یہاں پہ یہ فلاں بنا دو، یہ فلاں بنا دو، اور یہ ہماری جو اپروچ ہے وہ بالکل اور طرح سے ہے۔ ہم پہاڑوں پر بھی جائیں گے تو کھانے کے لیے جائیں گے، ہم کسی بھی جگہ جائیں گے تکے کا اپنا باربیکیو کا سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نیچر کو انجوائے کرنے نہیں جا رہے، ہم وہاں پہ بھی کھابے کے چکر میں جا رہے ہیں۔ یا آپ دیکھیں there are many ways of enjoying nature۔ آپ جائیں، آپ برڈ واچنگ کے لیے جا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ فوٹوگرافی کے لیے جا سکتے ہیں، ٹریکنگ کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، جو ایک ضروری لوازمات ہیں کہ آپ نے 4 گھنٹے 6 گھنٹے نیچر میں رہنا ہے، آپ کو پانی چاہیے ہوگا، آپ نے تو اس کی جو اب چیز سے اب جو کہتے ہیں کہ جو سے کوئی لفافے ہیں، کوئی چیز ہے، کوئی فلاں، ان کو آپ اپنے بیگ میں ڈال کے واپس بھی لا سکتے ہیں۔ یہ آسان سا کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی پہاڑی مقام پہ جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے اپنے خوابوں کے چکر میں پڑنا ہے، تو خوابیں واپس آ کے کر لینا۔ اچھا، قدرت کے ساتھ جو عشق ہے نا، یہی انسان کی روح کی تر و تازگی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے ہم نے آج جنگلات کے حوالے سے گفتگو کی کہ یہ ایک قومی خزانہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم سب یہ ذمہ داری لے لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کہاں کس مقام کے اوپر درخت مرجھا رہے ہیں یا کہاں پر شجرکاری ہو سکتی ہے، پوری کمیونٹی انیشیٹو لے گی، اگر اس کی آنرشپ لے گی، احساس ہوگا، کیونکہ اگر یہ جنگلات نہیں ہوں گے تو ہماری اپنا بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم جنگلات کے کٹاؤ سے ان کو نقصان پہنچا کے آنے والی نسلوں کا سانس چھین رہے ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں۔ یہ جنگلات ہیں تو ہماری معیشت چل رہی ہے، دنیا کے سب سے بڑے کاربن سٹورز ہیں یہ، انہوں نے ہی تو گرین ہاؤس گیسز کو جذب کرنا ہے، اور ہماری جو موسمیاتی حدت ہے اس میں کمی لانے کا بھی یہی باعث بن سکتے ہیں۔ جنگلات ایک ایسا بہت بڑا خزانہ ہے جس کے ساتھ لوگوں کے اتنے روزگار وابستہ ہیں، اتنی ساری صنعتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پھر کووڈ-19 کے بعد سے تو دنیا بھر میں یہ عیاں ہو گیا کہ ہم نے جو زمین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ جدید بیماریاں، عجیب و غریب قسم کی مصیبتیں آ رہی ہیں، دنیا بھر پہ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کی شدت بھی شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جنگلات اس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم نے فورسٹ کور کو بہت حد تک کم کر دیا، اور ہم بہت جلد ایک بہت بڑے سانے کی طرف جا سکتے ہیں اگر ہم نے اس وقت احساس نہ کیا کہ ہمارے جنگلات ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔